अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको रमज़ान मुबारक अता फरमाया, जो बड़ी अज़मत और शान वाला, बड़ी बरकतों वाला महीना। और अल्लाह ने चंद अहकाम रमज़ान मुबारक के मुताबिक दिए थे और अल्लाह के फज़ल करम से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदों ने उसे पूरा करने की कोशिश भी की और जहाँ तक मुमकिन हो सका वो अपनी कोशिश करते रहे। और अल्लाह तबारक तआला ने एक माहौल बना के दिया जिसमें अल्लाह के बंदों को किसी किस्म की कोई परेशानी तकलीफ नहीं, कोई बहकावा नहीं, किसी की तरफ से कोई रुकावट नहीं। बस अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाला बने। यहाँ तक कि सरकश शयातीन को भी कैद कर दिया गया था कि वो ईमान वाले बंदों को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुमराह ना कर सके, वसवसे ना डाल सके। और फिर अल्लाह की रहमतें, बरकतें हर आन हर लम्हे बरस रही थी। अल्लाह के बंदों ने खूब आगे बढ़कर जितनी इसकी कोशिशें, मेहनतें थी, अमल किए हैं। बस अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से जहाँ नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ दी है, अपने फज़ल से ही अल्लाह ताला हमारे उन अमाल को कबूल फरमाए। उन रोज़ों को, इफ्तार, सहर, तिलावत, ज़िक्र, खैर खैरात, सदक़ात, ज़कात, फितरे, जो कुछ भी नेक अमाल हुए हैं ये अल्लाह के फज़ल से ही हुए हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह अपने फज़ल से ही उन अमाल को कबूल फरमाए और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम सबको नेक अमाल करने वाला, अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाला अल्लाह का फज़ल, हम कोई नहीं बल्कि हमारी नस्लों को, हमारे अफ़राद ख़ानदान को, हमारी बस्ती वालों को, सारी उम्मत को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले बने, नफ्स और शैतान के बहकावे से बचने वाले बने। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पूरा एक महीने तक अल्लाह ताला ने हमारी रहबरी फरमाई, रहनुमाई फरमाई, माहौल बनाया, एक पूरी ट्रेनिंग दी गई हमको रमज़ान मुबारक का मुकम्मल एक महीने। और अब रमज़ान तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिसकी जितनी ज़िंदगी बाकी है उसको ज़िंदगी के अंदर, अमाल के अंदर जुड़े रहना है। इस तरह मस्जिदों से जुड़े हुए थे, कुरान से जुड़े हुए थे, नमाज़ों से जुड़े हुए थे, खैर खैरात, सस्ते खैरात से जुड़े हुए थे। ऐसे ही ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे एक महीने की ट्रेनिंग दी गई हमें। पूरा एक महीने के अंदर अमाल में जुड़े रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोगों से जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि भाई लोगों के साथ रहते लोगों की बुरी आदतें आ गई हमारे अंदर। जब बुरी आदतें बुरे माहौल में रह के आ गई तो फिर नेक माहौल में रहकर नेकी की आदत क्यों नहीं आएगी? सोचने की बात है। थोड़े दिन अमल करें, बुरे लोगों, बुरी सोबतों में रहे तो बुरी आदतें आ गई बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। तो फिर यहाँ तो पूरा एक महीने का मामला था, एक महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों के माहौल में जुड़े हुए थे, फरिश्तों के माहौल में जुड़े हुए थे। तो फिर एक महीने के बाद क्या ऐसी वजह हो गई, क्या ऐसी कमज़ोरी हो गई कि हम फिर वो अमाल से जुड़े हुए नहीं?
کیا اللہ کے احکام پر عمل کرنا صرف رمضان کی حد تک ہے؟ رمضان کا پیغام کیا ہے، رمضان کا عنوان کیا ہے، رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ وجہ سے ہم تو صرف ایک مہینے کے حد تک کی نمازی، ایک مہینے کے حد تک قرآن سے جڑے ہوئے، ایک مہینے کے حد تک نیک اعمال کے اندر جڑے ہوئے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے صرف رمضان کے حد تک کے مسلمان، رمضان کی حد تک کے ہم مسلمان ہیں۔ رمضان آیا، اعمال سے جڑ گئے، پھر رمضان گیا، پھر اعمال سے بھٹک گئے، اعمال کو چھوڑ دیے۔ اللہ پہلے سے ہے، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر ہم صرف رمضان کی عنوان سے، صرف رمضان کی حد تک کے اندر عبادت سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت کا مزہ کیا ہے، وہ عبادت کا مقصد کیا رہتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنا ہے، اللہ کا ڈر ہمیشہ رہنا ہے ہمارا۔ روزوں کا مقصد بھی وہی تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جائے۔ اور پورا ایک مہینے تک الحمدللہ تقوی کی تعلیم دی گئی، تقوی ہمارے اندر بھرا گیا۔ جیسے رمضان ختم، پھر اللہ کا ڈر ختم، تقوی ختم، ہر چیز ختم۔ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے میرے الفاظ کو، کہ ایک مہینے تک کے لیے؟ کیا ہم ایک مہینے کی حد تک کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم ایک مہینے کے حد تک، رمضان کے حد تک کے صرف ایمان والے ہیں؟ رمضان کا ایک مہینہ ہی ہم قرآن سے جڑنے والے ہیں، نمازوں سے جڑنے والے ہیں، مسجدوں سے جڑنے والے ہیں، نیک اعمال سے جڑنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں رمضان کے حد تک؟ اگر ایسا ہے تو بیکار ہے پھر تو، کیونکہ پورا ایک مہینے کا تمہارے اندر تقویٰ پیدا کیا گیا، تمہارے اندر ڈر پیدا کیا گیا، اللہ میں اللہ کی محبت پیدا کی گئی تمہارے اندر۔ پھر جیسے رمضان چاہتے کہ آپ مسجدوں سے دور، قرآن سے دور، نمازوں سے دور، صدقہ خیرات سے دور، نیک اعمال سے دور، اور گناہوں کے اندر اول نمبر پر، برے کاموں کے اندر فرسٹ نمبر پہ آ جا رہے، یہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اعمال تھے رمضان کے، اللہ قبول فرمائے، سمجھانے کی حد تک کی بات ہے، شاید اللہ تعالیٰ منظور نہیں کیا، قبول نہیں کیا، کیونکہ اعمال سے جب بندہ جڑا ہوا رہتا، جو عمل اللہ کو قبول ہو جاتا، اللہ بھی توفیق اس کو دیتے ہیں۔ ایک بندہ زمانے تک، بنی اسرائیل میں ایک بندہ زمانے تک اللہ کے ذکر کے اندر لگا ہوا تھا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا، اللہ کا ذکر کرتے رہتا، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا، یہ آ کے بولا کہ بھائی تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا، کہ تم کو معلوم بھی کہ اللہ تیرا ذکر جو کر رہا وہ اللہ کے پاس مقبول ہے بھی یا نہیں؟ وہاں سے کچھ تیرے کو پروف کچھ ملا، اطلاع ملی تیرے کو کہ قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تیرا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو منظور بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور جب وسوسہ دل میں آیا تو وہ کنفیوز ہو گیا اور رک گیا، ذکر کرنے سے رک گیا۔ تو پھر اس کے پاس سے بات آئی، روایتوں میں الگ الگ باتیں ہیں کہ کوئی انسانی شکل میں کوئی شخص آ کے بات کرنے لگے، ان سے سمجھانے کے لیے اللہ کو بھیجے، یا دل میں احام آیا بولے سے، یا بشارہ ہوا بولے سے، بہرحال ان تک اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا بندے کو جو ذاکر بندہ تھا، کہ تمہارا اللہ کا ذکر کرنا اور بار بار تمہارے کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہونا، یہ پہلے ذکر کی قبولیت کی وجہ سے دوسری مرتبہ تم کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہوتی ہے۔ پہلا ذکر تمہارا قبول ہوا، تبھی تو تم کو اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پھر سے ذکر کرنے کے لیے قبول کیے تم کو۔ اگر پہلا ذکر تمہارا قبول نہیں ہوتا تو پھر دوسری مرتبہ تم کو ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ یعنی اعمال قبول ہے، نمازوں کے اندر بھی بتایا گیا ہے،
صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیسا معلوم ہونا؟ تو حدیث میں بتایا گیا، اس کا مفہوم ہے کہ تمہیں دوسری نماز کی جستجو ہو، دوسری نماز کی فکر ہو، یہ تمہاری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہو۔ یعنی جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لی یا ظہر کی نماز پڑھ رہے، جمعے کی نماز پڑھ رہے، تو پھر اب عصر کی نماز کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو کہ میرے کو عصر کی نماز پڑھنا ہے، تو یعنی کہ ہماری جمعے کی نماز، ظہر کی نماز جو بھی ہے وہ قبول ہوئی۔ تو ان دو باتوں کے اوپر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا رمضان قبول ہوا اللہ کے پاس یا نہیں ہوا۔ اللہ کے پاس ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی جہاں ہم نمازوں کا ایسا اہتمام ہمارے اندر ہو رہا تھا الحمدللہ کہ فرض تو فرض، واجبات، سنتوں، نوافل کا بھی اہتمام ہو رہا تھا، اور اتنا الحمدللہ کثیر، اتنی زیادہ مقدار میں نوافل کا بھی اہتمام ہو رہا تھا کہ صرف 5 وقت کی نماز کا نوافل نہیں بلکہ دوسرے نوافل کا بھی اہتمام ہو رہا تھا، جیسا کہ پڑھنے والے الحمدللہ تہجد کی پابندی جو کہ نفل عبادت ہے اس میں بھی پابندی ہو رہی تھی، پڑھنے والے اشراق اور چاش کی نماز کا بھی اہتمام کر رہے تھے، اوابین کا اہتمام کر رہے تھے، یہاں تک کہ کئی بندے اللہ کے پوچھ کے پڑھ رہے تھے کہ بھائی اب کون سی نماز پڑھنا ہے، وضو کر کے آئے، وضو کی نماز کون سی ہے، نام بولو، ہاں تحت الوضو کی نماز پڑھنا ہے، مسجد میں آئے کون سی نماز پڑھنا ہے صاحب، تحت الوضو کی نماز پڑھنا ہے بھائی، ہاں چلو اب ٹائم ہے نہیں ہے، مکرو ٹائم ہے کیا، ہم صاحب پوچھ کے پڑھ رہے نفل۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ شوال کا چاند دکھا، رمضان کا چاند چھپ گیا، تو پھر وہ مصلیاں بھی پورے چھپ گئے، وہ عبادت گزارا بھی پورے چھپ گئے، مسجد پریشان ہے بولے، جہاں 1 مہینہ اتنی گھمی تھی مسجد کے اندر، عبادتوں کا اتنا زور و شور تھا، جیسے ہی شوال کا چاند دکھا پورا ختم ہو گیا۔ غور کرنا، فکر کرنا، اللہ پورا 1 مہینہ ہمارے کو ٹریننگ کر رہا ہے۔ ہم اگر فکر کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا عمل کرنا، جیسا رمضان میں ہمارے کو آسان ہوا عمل کرنا، تھکاوٹ کے بعد بھی الحمدللہ روزے رکھ رہے تھے، دل نہیں چاہتے بھی تہجد پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ہر چیز کر رہے تھے الحمدللہ، مصروف تھے، تھکے باندھے تھے، لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ تراویح کے پڑھنے والے تراویح پڑھے، نمازوں کی پابندی ہوئی، تلاوتیں ہوئی الحمدللہ۔ 1 مہینے کے اندر گھروں میں ماحول ایسا بنے الحمدللہ، کئی بندیاں اللہ کی 3 4 قرآن شریف دور کرے، پڑھنے والے 8 10 قرآن بھی دور کرے الحمدللہ۔ تو جہاں اتنی تھکاوٹ، اتنی مشغولیت کے اندر جب ہم قرآن نہیں چھوڑے، روزانہ پڑھ رہے تھے، تو ایسا کیا ہوگا شوال کے چاند کے اندر کہ پھر وہ قرآن ہماری کھلی شریف، قرآن کو ہم دیکھے ہی نہیں، شوال کا چاند دیکھے تو قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیے، شوال کا چاند دیکھے تو نمازوں کے اندر آنا چھوڑ دیے، مسجدوں کو چھوڑ دیے، کیا بچے میرے بھائی؟ فکر کرنا، رمضان کا پورا مہینہ عبادتوں میں تھے، یہی پردہ چھوڑو، رمضان کا پورا مہینہ الحمدللہ عبادتوں کے اندر تھا۔ آپ کا سحری کرنا اس بات کی گارنٹی تھی، اس بات کی دلیل ہے، یہ ثابت کر رہا تھا کہ آپ روزہ رکھنا، آپ کو سحری کرنا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا روزہ رکھنا یہ ثابت کرتا کہ آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کا تہجد میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنی نیند کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ آپ کا افطار کرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ حالات، مشکلات کیسے بھی ہوں آپ صبر کر سکتے ہیں، مشکل حالات میں بھی آپ صبر کر سکتے ہیں۔
آپ کی تراویح کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے تھکاوٹ کتنی بھی ہو ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ رمضان اس بات کی شہادت دے رہا تھا، گارنٹی دے رہا تھا، یہ ثابت کر رہا تھا کہ ہم ایک اچھے سچے مومن اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ ایمان مشکل نہیں ہے، اسلام پہ چلنا، دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس اپنے عزم اور ارادے کی فکر۔ عزم اور ارادہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہم کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، بولنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ خود اپنی جگہ پہ سوچ لیجئے کیسے حالات کے اندر بھی آپ کیسا عبادتوں کے اندر جڑے ہوئے تھے رمضان میں، کتنی مشکلوں میں بھی تھے تب بھی آپ نمازوں سے جڑے ہوئے تھے رمضان۔ ایک فکر ہوتی میری جماعت سے نماز نہ چھوٹے، میری نماز کتنے بجے فکر سے پڑھے اس سے کہ میری بھائی روزے سے میں نماز نہیں چھوٹنا، رمضان ہے نماز رمضان میں چھوڑے تو کیسا، تراویح نہیں چھوٹنا، روزہ نہیں چھوٹنا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سحری میں نہیں اٹھ سکے کسی وجہ سے تو بن سحری کا بھی روزہ رہے رمضان میں۔ کئی لوگ بن سحری کا بھی روزہ رہے، سحری نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، مشکل نہیں ہو سکا، کیوں کہ میرا روزہ نہ چھوٹے، میری تراویح نہ چھوٹے، میری قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، میرا ذکر اذکار نہ چھوٹے، میری نمازیں نہ چھوٹے، میری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، میں نیکیوں کے اندر آگے بڑھوں۔ یہ فکر تھی ہمارے اندر تو عمل ہوا، ہمارے اندر کرنا آسان ہوا، ہمارے کو اللہ کے فضل سے عمل کرنا آسان ہوا۔ روزانہ فرائض واجبات سنتیں ملا کر 5 وقت کے قریب 48 رکعتیں ہوتی، فجر کے 4، ظہر کے 12، عصر کے 8، مغرب کے 7، عشاء کے 17، یہ 48 رکعتوں کے ساتھ الحمدللہ تراویح کے 20 رکعت بھی ہو رہے تھے، تہجد کے 12 رکعت بھی ہو رہے تھے، بعض جنوں کے 4-6 جو بھی ہو رہے تھے، اشراق کے 4 رکعت ہو رہے تھے، چاش کے بھی بعض بندے اللہ کے 12 رکعت بھی پڑھ رہے تھے، بعض 4 رکعت 6 رکعت بھی پڑھ رہے تھے، پھر اوابین کے 6 رکعت، کوئی 10 رکعت، کوئی 20 رکعت پڑھ رہے تھے۔ تحت المسجد تحت الوضو کی بھی نمازیں ہو رہی تھی۔ ہم فکر کریں، اللہ ماحول دیا، اللہ توفیق دیا، الحمدللہ پڑھنا بھی آسان ہو ہمارے لیے۔ اب ہم فکر چھوڑ دیے، ہاں پڑھیں گے، کل سے جائیں گے، اٹھ کے جائیں گے، ابھی 10 منٹ ہے نماز کو، ابھی 5 منٹ ہے نماز کو، یہ سوچنے میں ہو جا رہے، نماز ہمارے سے دور ہو جاتی، نماز چھوٹ جا رہی ہم سے اور ہم کو فکر ہی نہیں آتی۔ رمضان میں ہم ہی تھے، ہم ہی فکر کرے تھے، اللہ ماحول دیا، اللہ توفیق دیا، الحمدللہ عمل کرنا آسان ہوا۔ ابھی بھی ہم ہی ہیں لیکن ہم فکر چھوڑ دیے تو ہمارے کو فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہوگا۔ جہاں ہم تہجد کی نماز پڑھے تھے 2 بجے 1 بجے 2 بجے سو کے بھی پھر الحمدللہ سحر سے پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے تھے، فکر تھی ہمارے اندر تو تہجد پڑھنا آسان ہوا۔ آج فکر سو گئی ہماری تو ہم فجر چھوڑ کے سو جا رہے، ہمارے گھر والے سو جا رہے، ہم کو فکر ہی نہیں کر رہے، ہم کچھ کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم فکر کرنا نا ہم کے لیے، اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے بھی لیے بھی کرنا ہے۔ جیسا رمضان آ رہا ہے، عید کیا قریب ہے، بچے کیا پہنیں گے، گھر والے کیا پہنیں گے، میں کیا پہنوں گا، نیا جوڑا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، جیسا فکر کر کے لائے ویسے بھی فکر کر کے جنت کا جوڑا بھی پہنانا ہے ہم کو، ویسی فکر کر کے جنت کی نعمتیں بھی دلانا ہے ہم کو۔ خالی دنیا کی نعمتیں، دنیا کی واہ نہیں، دنیا کی چیزاں نہیں، آخرت کے لیے بھی ان کی فکر کرنا ہے ہم کو ہی۔ ہم کریں گے فکر تو آسان ہوگا، سب کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہوگا، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی آسان ہوگا، ہماری اولادوں کے لیے بھی آسان ہوگا۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا سے جائیں گے ہم، لوگ تو سمجھیں گے ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہوگا کہ ہم ایمان والے تھے بھی یا نہیں، ایمان بچا بھی تھا ہمارے پاس یا نہیں بچا تھا، تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ عمل سے جوڑو، رمضان کا شوال کا چاند دکھنا یہ تمہارے لیے وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، چلو بھائی چھٹی ہو گئی، اسکول کی گھنٹی بج گئی، اب جاؤ ناچ لیتے کود لیتے، ناچو کودو جا کے، اسکول چھوٹ گیا۔ جیسا بچے اسکول میں گئے، صبح سے گئے، شام میں 4 بجے 3:30 بجے اسکول چھوٹتے گی، بچوں کے خوشی ہوتی ہے،
اسکول سے اب اپن گھر کو جا رہے ہیں بھائی، اب آزاد ہو کے اپن مل کے لاسٹ بیل جب بنتی ہے، بچپن میں آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے اور ابھی جو بچے ہیں ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اسکول جب چھٹتا ہے اپنا تو لاسٹ پیریڈ کی جو گھنٹی بجتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، آج بول کے چاک اٹھاتے بھاگتے، خوشی رہتی ہے غلط. تو یہ ہمارے کو ایسی ہوگا بولے تو رمضان کا چاند دیکھیں آ گئے کلاس میں، جیسا شوال کا چاند دکھا ختم، چھٹی ہو گئی یا فری ہو گئے، 11 مہینے اپن جو چاہے وہ کریں گے، وہ اپنی مرضی. نہیں میرے بھائی، ہم زندگی کی آخری سانس تک صبح میں رہو یا شام میں رہو، دن میں رات میں، محفل میں تنہائی میں، کبھی بھی ہوں گے، دل چاہو یا نہ چاہو، ہم کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے. ہم کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے. صرف مہینے بھر کی عبادت نہیں، پورے سال بھر کی عبادت ہونا. اللہ ایک مہینے کے اللہ کے فرما بردار بندے نہیں، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک ساری زندگی اللہ کے حکموں پر، اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنا ہے ہمارا. دیکھو ماحول بنائے تو سب بنتا بھائی، ماحول میں بنائے تو کچھ بھی نہیں بنتا. ہم یہاں بول بول کے ختم، وہاں سن کے ختم، بولے ایسا ہوتا. ہم ماحول بنائیں گے، فکریں کریں گے پورے مل کے تو ہوتا، نہیں کرے تو کچھ نہیں ہوتا ہمارا. سحری میں اٹھو، ٹائم ہو رہا، سحری کا ٹائم ہو رہا، ٹائم ہو جاتا، سائرن بج جاتا، اٹھو سحری کھا لو، سحری کھا لو. کیسا اٹھا لیتے؟ اب نماز کو بھی اٹھا سکتے ہیں نا، نماز کا ٹائم ہو جا رہا، نماز ختم ہو جاتی، نماز چھوٹ جاتی آپ کی، اٹھو، اللہ کی لعنت ہوتی تمہارے اوپر، اٹھو. شیطان پیشاب کر دیتا کانوں کے اندر، اٹھو. اٹھا سکتے ہیں نا، ابھی بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے لعنتی بن رہے، اٹھو. فرشتے لعنت کر رہے تمہارے اوپر، اٹھو فجر کے لیے. کر ہی نہیں ہمارا، ہم کوشش نہیں کر رہے. پوری ایک مہینے تک الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ جڑے رہے. ویسے ہی جڑنا ہے ہمارا. اگر ہم نہیں جڑے تو پھر ایک ہی ہے سہارا، کیا؟ صلاۃ التوبہ، صدقہ خیرات اور صلاۃ التوبہ. صلاۃ التوبہ پڑھو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اگر ہم جیسا رمضان میں جڑے ہوئے تھے، اگر ہماری نمازوں میں ویسی فکریں نہیں ہیں، تلاوت کے اندر ویسی فکریں نہیں ہیں، نیک اعمال کے اندر ویسی فکریں نہیں ہو رہی ہماری، ویسا ہم عمل میں نہیں جڑے ہوئے، تو پھر صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا آپ ہی عطا فرمائے تھے، رمضان میں بھی کوئی توفیق آپ ہی دیے تھے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی میرے کو آپ ہی توفیق دیں گے تو میں عمل کرنے والا بنوں گا. میرے سے ایسی کیا غلطی ہو، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما، اور میرے کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. جیسا میں رمضان میں تیری عبادتوں میں جڑا ہوا تھا، تیری فرما برداری کے اندر جڑا ہوا تھا، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی بڑھتے رہوں نیک اعمال کے اندر. اور جس طرح رمضان میں میں برائیوں سے بچتا رہا، اللہ ایسے ہی میں بچتا رہا کہ اللہ سے مانگوں. صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رو. ایسی کرتے رہیں گے تو ختم سب ہو جاتا. دیکھو رمضان 8 دن نہیں ہوا، بولے 8 دن میں یہ ماحول ہو گیا. نماز کے اندر ایک صف نماز جماعت کی مسجد میں نہیں ہوتی. یہاں تو پھر بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اور بھی مسجدیں ہیں دوسری جہاں پر 2-4 مصلی رہ رہے. فجر کی نماز میں 2-4 مصلی رہ رہے کئی اطراف کے مساجدوں کے اندر. رمضان میں تو تہجد میں بھی بولتے تو مسجدیں بھر کے رہ رہی. تہجد حالانکہ گھر میں پڑھنا ہے، نفل عبادت ہے گھر میں پڑھنا ہے، لیکن ہمارے ماحول نہیں ملتا کہ ہم کیا ہے مسجد میں آ کے پڑھے تھے. تو نفل نماز تہجد کی نماز کے اندر بھی مسجدیں بھری ہوئی، لیکن اب فجر کی نماز کے اندر بھی لالے پڑے ہوئے مصلیاں نہیں ہے. کہیں بولتا ہے امام صاحب کو ویٹ کرنا پڑا مصلی کب آ رہا، جماعت بنانے کے واسطے نہیں ہے. یہاں تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے ہماری بستی پہ جو بھی ہے الحمدللہ. لیکن میں دوسرے اور مساجد کی بھی بات کروں، میں فکر کریں، ہم غور کریں. ایک ٹائم جب جیسا رمضان میں ہم اپنے آپ کو مسجد سے جڑا لیے تھے، اس کو چھوڑیے مت. چھوڑیں گے تو پھر ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. جتنا ہم لائٹ لیتے رہیں گے اتنا ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے حکموں پر چلنے سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت،
یہاں تک کہ پوری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے، حدیث کے اندر بتایا گیا۔ نمازوں کا خاص اہتمام کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے والا بنائے، نمازیں پڑھنے والا بنائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ دنیا تو مقدر کی اور مل کے رہے گی، جس دنیا کی فکر کرنے کے لیے بتایا نہیں گیا اسی دنیا کے اندر دنیا کی فکریں کرتے ہیں، اور آخرت کی جس کی فکر کرنے کے لیے قرآن پوری بڑی ہے، اس کے اندر احادیث کے اندر موجود ہے کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اور ہم اسی آخرت کو بھلا بیٹھے، اس آخرت کی ہم کو فکر ہی نہیں کی۔ دنیا کی بڑی فکر ہے ہماری، لیکن آخرت کی فکر کچھ نہیں ہوتی۔ وہ آخرت کی فکر پیدا ہونے کے لیے، ہم اللہ کے فرمانبرداری میں آنے کے لیے اللہ نے ہم کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس کے لیے ہم کوشش کریں، محنتیں کریں، اور جو ہوا نماز ہونے کے بعد صلاۃ التوبہ کی، یا جیسا بھی آپ کو موقع ملا صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیے، توبہ کریے اللہ کے سامنے، اور اگر اللہ توفیق دے رہا صلاۃ الحجب کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھ کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما، اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔